बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 2 जनवरी है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हुकूमत ने अपने तमाम कार्ड्स खोल कर सामने रख दिए हैं। 5 बड़ों से बात होगी। इमरान खान की जेल से ऑडियो लीक हुई और इस ऑडियो में ऐसा क्या था कि हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। क्या ये ट्रैप है? पाकिस्तान की हुकूमत कौन सा खेल खेल रही है और इमरान खान ने वो ख़तरा जो हुकूमत से है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है और पाकिस्तान की जमहूरियत को है, इसे कैसे भांपा और काउंटर रिएक्शन क्या था और हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और ये 5 बड़े कौन हैं और वो कौन सी ऑडियो है जो जेल से लीक हुई और इसका एक्सेस पाकिस्तान की हुकूमत के पास भी है। वुज़रा क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर कराची तैयार हो जाओ, सुहेल अफरीदी आ रहा है। मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट मूवमेंट और इसका उस ऑडियो से क्या ताल्लुक है। और कराची 8 फरवरी से पहले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की जो तैयारी की जा रही है, आवाम का जो मैंडेट था वो पाकिस्तान में तमाम उन ताकतों से वापस लिया जाएगा और इसके लिए स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तैयारी की जा रही है, जिसको 8 फरवरी को हमने डाका मारते हुए कुछ लोगों को देखा और छीन लिया गया पाकिस्तान की आवाम से ये मैंडेट। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर लंदन से जी खबर है, कैम्ब्रिज में, जहां पे शहजाद अकबर के घर पर हमला हुआ है। ये हमला क्या था और शहजाद अकबर का इस हवाले से क्या कहना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्किल सेट इंट्रोड्यूस करवाने का ये हमारा मिशन है, इसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। करना क्या है, अपने वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़ सके और जो रेवेन्यू जनरेट होगा और ये जो स्ट्रीम बनी है रेवेन्यू की, इसे हम पाकिस्तान में स्किल सेट पे खर्च करेंगे। एक इंतहाई अहम अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा हूँ, जो मेंबरशिप है आपकी इरफान हाशमी ऑफिशियल चैनल की, जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसका रेवेन्यू भी हम इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो आप बढ़ चढ़ कर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें ताकि हम अपने बच्चों को, पाकिस्तान के नौजवानों को स्किल सेट जो है वो मुहैया कर सकें। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कार्ड्स एक एक करके अब शो करवा दिए हैं। पिछले 2.5 वर्षों से इमरान खान को जेल में रखकर पाकिस्तान की हुकूमत और इनको लाने वालों ने भरपूर कोशिश की कि डील के जरिए इमरान खान को नवाज शरीफ बना दिया जाए, डील के जरिए इमरान खान को आसिफ अली जरदारी बना दिया जाए और इन सियासतदानों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाए, जहां पर आज ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इन 2.5 वर्षों में इमरान खान ने हर बाउंसर का, हर यॉर्कर का और हर मुश्किल से मुश्किल हालात का इमरान खान ने मुकाबला ना सिर्फ किया बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत को पीछे धकेल दिया, बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ी, आपको जजों की ज़रूरत पड़ी, आपको निज़ाम की ज़रूरत पड़ी, आपको पाकिस्तान में आइन की ज़रूरत पड़ी कि तरमीम करके इमरान खान को कंट्रोल करो और अपनी मर्जी का निज़ाम खड़ा कर दो। ये उस इनकार की वजह से हुआ जो इमरान खान पहले दिन से कर रहे हैं। दोस्तों, जब जेल के अंदर इमरान खान अपना कोई भी पैगाम बाहर भेजते थे तो एक प्लानिंग शुरू हो जाती थी। और प्लानिंग क्या थी कि अच्छा, इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये ख्यालात रखते हैं, अच्छा इमरान खान अपनी पार्टी को स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, अली मीन गंडापुर को ये उन्होंने पैगाम दिया। तो एक एक करके हर महाज को उन्होंने कंट्रोल किया। ये जो एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया गया था, उसमें इमरान खान को ये पीछे धकेलते रहे और हर महाज के ऊपर इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज को ऑपरेट किया और उनको खड़ा कर दिया। अब पिछले कुछ दिनों में जब से ये मुलाकातें रोक दी गई हैं और जो आखिरी मुलाकात थी जिसमें उस्मा खान की मुलाकात हुई है अपने भाई से, तो उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने अब एक नई पोजीशन ले ली है। अब मैं जब इस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो हमें ये पैगाम दे रहे हैं। डायरेक्टली पैगाम जो था वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, नाम लिए बगैर उन्होंने तनकीद की और 9 मई और दीगर मुकदमात का वो हवाला देते रहे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और जो इमरान खान की जो आखिरी मुलाकात थी, अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं हैं, लिहाजा हमें किसी न किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर इनको बिठाना चाहिए और हम किसी बड़े 26 नवंबर वाले वाक़े जैसा कोई दूसरा वाक़या अगर हो गया तो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खबर यह है कि इससे पहले एक वज़ीर ने टीवी पर बैठकर ये बताया था कि ऑडियोज़ मौजूद हैं
جس میں عمران خان نے اپنی بہن کو مذاکرات کے حوالے سے انکار کر دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے؟ اسٹریٹ موبلائزیشن کی. آج پاکستان کے ایک وزیر نے، پاکستان کی موجودہ حکومت کے ایک وزیر نے، رانا ثناء اللہ نے، جو ایک طرح سے سپوکس پرسن بھی ہیں شہباز شریف صاحب کے اس حکومت کے اور ایک انتہائی اہم عہدہ ان کے پاس ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان کے ساتھ عظما خان کی آخری ملاقات کے بعد جو پیغام باہر آیا ہے، اس میں عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علیمہ خان مذاکرات کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ درست ہے. دوسری ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اور کہا گیا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا. حکومتی وزراء کی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ ڈاکٹر عظما کی عمران خان سے 3 دسمبر والی ملاقات کی آڈیوز پھر ویڈیوز ریکارڈنگ کی گئی جو بعض حکومتی شخصیات تک بھی پہنچی، یا اس کا کم از کم ٹرانسکرپٹ ان شخصیات تک جو ہے وہ پہنچایا گیا. اب آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ جب بھی عمران خان کا کیس عدالت میں چلا تو عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا، جب بہنوں پر ظلم ہوتا ہے تو کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں، جب صحافیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو عمران خان کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں، جب فیصلے اپنی مرضی کے سنائے گئے اور ججز فیصلے سنا کر بھاگ گئے تو تب بھی عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھا. تو یہ جو کیمرہ ٹیکنالوجی ہے یہ عمران خان کو مسلسل آبزرو کر رہی ہے. دوسری بڑی گواہی یہ تھی کہ ایک جج صاحب چلے گئے جی جیل میں، یہ اڈیالہ سے پہلے جس جیل میں عمران خان کو رکھا گیا تھا تو واش روم کے اوپر ایک کیمرہ لگایا گیا. جج صاحب نے کہا کہ یار بے پردگی ہو رہی ہے اور آپ نے کیوں لگایا، اس کو سائڈ پہ کریں، اور پھر وہاں پہ دیوار بنا دی جاتی ہے. تو ایک نہیں کئی شہادتیں موجود ہیں، گواہ موجود ہیں جو کیمروں کا ذکر کرتے ہیں، ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جن کے ذریعے عمران خان کو آبزرو کیا جاتا ہے. اب جیل کا ماحول کیا ہے؟ جو لوگ عمران خان سے مل کر آئے ہیں، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ان کی یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ عمران خان کو ہر وقت آبزرو کیا جاتا ہے. بالکل جس کمرے میں ملاقات ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے جی، آپ نے تھمبنیل میں دیکھا بھی ہوگا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہم نے بنایا ہے کہ جہاں پر آس پاس لوگ جو ہیں وہ سن سکتے ہیں اور اتنا گیپ نہیں ہوتا کہ کوئی خفیہ بات یا کوئی پرائیویسی میں کوئی بات جو ہے کی جا سکے. لوگ کان لگا کر کیمرے لگا کر اسے آبزرو کرتے ہیں. اب 2 کام وہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک تو عمران خان میں نظر رکھنی ہے، اچھا یہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، اچھا اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، اچھا عمران خان جو ہے اب کیا سوچ رہا ہے، اچھا اس کا وقت کیسے گزرتا ہے. عمران خان کی باڈی لینگویج دیکھ کر اور چہرے کے تاثرات کو پڑھ کر یہ اپنی ہر موو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. ایون کہ یہ جو حق ہے نا کسی بھی ملزم کا، مجرم کا اپنے وکیل سے علیحدگی میں بات کرنے کا، یہ بھی عمران خان کو نہیں دیا گیا. آڈیو، ویڈیو، سرویلنس اس تناظر میں کی جاتی ہے کہ عمران خان کی اگلی موو کیا ہوگی، پروسیکیوشن کو تیاری کیسے کروائی جائے گی. پاکستان میں شاید یہ اپنی نوعیت کا واحد مقدمہ ہوگا جہاں پر وکیل کرنے کی عمران خان کو اجازت نہیں تھی. وکیل صفائی آپ نے ریاست کی مرضی کا دے دیا. جب یہ معاملہ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں گیا تو کیا سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کو ان کی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے وکیل دے دیا. وہاں پہ سی وی کیا تھا، آپ کس چیمبر سے ہیں، آپ کس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تمام سوالات پوچھے گئے. تو پاکستان میں سر یہ جو انڈر سرویلنس یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آڈیو ویڈیوز، ان کے تناظر میں یہ بڑی ایک پلاننگ کی گئی. لیکن اب حکومت کی گفتگو اور جو کچھ ترجمان ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کنفرمیشن ہوئی. اب یہ اس کے علاوہ کنفرمیشن کہاں سے ہوئی؟ یقیناً وہ سرویلنس ہے جو عمران خان کی مسلسل کی جا رہی ہے. ایک دوسری بات، پاکستان میں سرویلنس تو ہو رہی ہے. جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ نے دیکھا ہے کچھ دنوں سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. فواد چودھری، عمران اسماعیل آج کل بہت بول رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے ہمارا کچھ ہونے دینا ہے نہ ہی اپنا کچھ کرتے ہیں. یہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پرانے لوگ واپس آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. بھائی پاکستان کی عوام نے آپ کو مائنس کر دیا ہے. اگر آپ اس جماعت میں آ گئے تو پاکستان کی عوام اس جماعت کو بھی مائنس کر دے گی، کیونکہ آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ مل کر عمران خان کو گھیرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات پر مان جائیں، لیکن عمران خان ان کے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. رانا صاحب نے جی آج ایک بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر مسلح افواج ان کے سربراہان کے خلاف مہم بند کر دے تو پھر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نظر آنے لگے گا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا سے کہ یہاں پر تنقید ہوتی ہے. آج ٹریبیون کے اندر ایک آرٹیکل لکھا گیا، آپ نے اس کو ہٹا دیا اور وہ اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ ضرور ملے گا، لیکن آپ کو جس اخبار میں لکھا گیا وہاں پہ ہی آپ کو نہیں ملے گا، ان کی ویب سائٹ پہ ہی موجود نہیں ہے.
آپ اس آواز کو کتنی دیر تک دبائیں گے؟ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب اخبار کو بند کر دیا جائے گا اور پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں لگے گا کہ مرکز میں کیا ہو رہا ہے، بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے. آج ڈیجیٹل فٹ پرنٹس پوری دنیا میں یہ پھیل گئے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ اخبار آپ کو ہر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ ملے گا. اور آپ نے اس اخبار کو وہاں سے ہٹا کر پتہ کیا کام کیا؟ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا نا، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اس آرٹیکل کے اندر کیا لکھا ہے، اور ایک بچہ اپنے خیالات کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، اور کیسے وہ آپ نے خود ہی ان کا کام آسان کر دیا. تو پاکستان میں ان کے جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کی یہ غلطیاں کسی کا فائدہ کر رہی ہیں. لیکن چلیں، جمہوریت کا فائدہ ہو رہا ہے. وہی کام جو پنجاب حکومت نے کیا ہے. سہیل افریدی جہاں بھی جا رہے تھے ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، دکانوں کو بند کروا دیا گیا، تو وہ حکومت کے خلاف سٹیپ کیا. اور لوگوں نے، جن کو نہیں بھی پتا تھا، ان کو پتا لگ گیا کہ سہیل افریدی آیا ہوا ہے اور پنجاب حکومت ڈر رہی ہے کہ اگر یہ اوپنلی جا کر لوگوں سے ملے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو آپ کی ہر جو حکمت عملی ہے اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان آڈیو ویڈیوز کے ذریعے، لیکن حل نکلا نہیں ہے، بلکہ تمام تدبیریں الٹی پڑتی جا رہی ہیں. جن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے انہیں بند کیا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف قیادت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ان اکاؤنٹس پر ان کا کوئی کنٹرول یا تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف قیادت کو ان اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کرنا ہوگا. دیکھیں، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں، اور ان کی اپنی جو کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی یا انٹرنیشنل نیشنل کمیٹی، جو بھی آپ ان کو نام دیں، ان کے اندر ان اکاؤنٹس کے حوالے سے بات بھی کی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور پارٹی سے کچھ لوگوں کو نکالنے کی بات بھی ہوئی. لیکن پاکستان کی عوام، جب تک عمران خان کا ڈائریکٹ پیغام یا عمران خان خود سے پاکستان کی عوام کو مخاطب نہیں کرتے، آپ ان اکاؤنٹ سے لا تعلقی کرنا بھی چاہیں تو یہ لا تعلقی نہیں ہوگی، کیونکہ جو جنرل پاپولر اوپینین ہے آپ کو ان اکاؤنٹس کے اوپر ملے گا. اب وہ ٹھیک ہے، کسی کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب تک کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی بکلم خود، لیکن جب تک عمران خان براہ راست خود سے آ کر ڈائریکٹ اعلان نہیں کرتے نا کہ فلاں بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے راستے الگ ہو گئے، اس وقت تک ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈس آن نہیں کیا جا سکتا. کوئی آج اعلان کرتا ہے نا، پوری قیادت کہہ دے، بیرسٹر گوہر 10 دفعہ کہتا ہے کہ میرا بہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا پاکستان کی عوام اس راستے پہ چل پڑی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی. کیا پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو پراکسیز نظر نہیں آتی؟ کتنی ساری پراکسیز ہیں جو بیرسٹر صاحب کی شکل میں، علی امین گنڈا پور کی شکل میں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی شکل میں اس جماعت کے اندر موجود تھی. تو کیا ان کی باتوں پر پاکستان کی عوام مانتی ہے؟ نہیں مانتی. ہاں، ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان خود سے کہہ دینا کہ فلاں بندے کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، یہی راستہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل کا معاملہ ہوا اور پچھلے برس یہ ہوا، تو پارٹی کے اندر اسلام، یہ جو امریکہ کا چیپٹر ہے، اس میں بہت ساری سازشیں، بہت ساری گفتگو، بہت ساری کنفرنٹیشن، اور پھر پارٹی سے نکالنے کی بات ہوئی. تو شہباز گل نے ایک ویلاگ کیا، اس میں اس نے کیا کہا تھا بھائی نے؟ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک کوڈ ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں. اس قسم کی باتیں ہوئی، وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے وہ کوڈ یاد رہ گیا کہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو کیا کر لیا آپ نے؟ ایکٹیو تو وہ کوڈ تو ایکٹیو نہیں ہوا، لیکن آپ جس کو نکالنا چاہتے تھے پارٹی سے وہ تو نہیں نکلا. اور لوگ پارٹی میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ویورشپ ہے، جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ چلو کم از کم ساڑھا پیغام تے دنیا تک پہنچ رہے ہیں نا، دکان لگی ہے، سجی ہے. تو بھائی جان، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. یہ وہ دور گیا. ایک بڑی اگزامپل یہاں پہ موجود ہے کہ لندن سے ایک صاحب ویلاگ کرتے ہیں، ان کو بار بار مائنس کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کرتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ڈس آن کرتے ہیں. اور لوگوں نے برملا کہا. ڈس آن کرنے کے بعد کیا وہ جو بیانیہ ہے، جو خبریں ہیں، یا جو بھی اسے آپ کہیں، کیا وہ مائنس ہوا؟ نہیں ہوا. اور پھر جن لوگوں نے گواہی نہیں دی، کیا وہ آمنے سامنے نہیں ہے؟ تو مختلف دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، لیفٹ رائٹ. تو اب یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ اتنے زیادہ آپ کے بیانی کے ساتھ رچ بس گئے ہیں کہ آپ ان کو چاہتے ہوئے بھی ان کو مائنس نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ عمران خان آ کر کہہ دیں کہ بھئی فلاں بندہ، فلاں رپورٹر، فلاں یوٹیوبر، فلاں جو سابق فوجی ہے یا کوئی اور ہے یا صحافی ہے یا ملک چھوڑ کر جانے والے یا فلاں میرا ترجمان، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا بیانیہ اپنا ہے، یہ اپنا کام کریں، ہمارے پلیٹ فارم کو خدا کے لیے استعمال نہ مت کریں. تو اس سے پہلے سر یہ نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کہیں، ڈس آن کریں، رکھیں نہ رکھیں، اور جو مرضی باتیں کریں. دیکھیں، جن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے انہیں بند کیا جانا چاہیے.
ایک اکاؤنٹ کا ان کو ذرا مسئلہ ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اور پیغام وہاں سے بند ہو جائے تو شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن راستہ ڈیل کا راستہ ہے، راستہ کمپرومائز کا راستہ ہے جو خان صاحب کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور جو لاسٹ ملاقات تھی، آج میں فیصل چودھری کو سن رہا تھا، فواد چودھری کے چھوٹے بھائی جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب میرے بالکل پاس کھڑے تھے، بالکل قریب، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس آپشن یہ موجود ہے کہ آپ کو کسی ریسٹ ہاؤس میں ہم شفٹ کر دیتے، تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب ابھی چلیں، فوری چلیں، یہاں پہ جیل میں رہ کر آپ کی کون سی کوئی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور آپ کا جیل میں رہنا پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چلیں، فوری چلیں یہاں سے، اور ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا، ہمیں جا کے سیاست کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان باہر نکلے تو یقیناً ان کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا، اور ان کی جو مقبولیت ہے شاید اس کا گراف نیچے آ جائے۔ سر کوئی گراف نیچے نہیں آئے گا انشاءاللہ، پاکستان میں ان کی جو مقبولیت ہے اور جو ان کا گراف ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے تو قربانی دی ہے، عمران خان قربانی دے رہا ہے، نہ عمران خان کے بچوں نے اس ملک کی سیاست میں حصہ لینا، نہ کوئی کرسی تیار پڑی ہے، نہ علیمہ خان، نہ عظمیٰ خان، نہ نورین نیازی، ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ جب ظلم ہونا شروع ہوا تو ان لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ یہ شوکت خانم کے بچے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں شوکت خانم کی، اور ان کا بیٹا اس جیل میں اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات انہوں نے کہی، رانا صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے نزدیک، میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ لیول کے 13 اکاؤنٹس ہیں جن کی نشاندہی کی گئی، جب تک ان سے یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں سے آپ کو جو ہے دور کرنا ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر، عمران خان کے نام کے اوپر بیانیاں بنا رہے ہیں، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ ٹویٹس کرتے ہیں وہی ٹویٹس آپ کو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں ملتی ہیں۔ اب اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب تک عمران خان خود سے آ کر نہیں کہیں گے ان اکاؤنٹس کو، کوئی بھی ڈس آن نہیں کرے گا۔ آپ کیا لوگوں کو سننا چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان میں سر کون سا ایسا صحافی ہے جو ملک کے حالات کی بات کرتا ہے؟ پاکستان میں 26ویں 27ویں ترمیم کا پوسٹ مارٹم جو انٹرنیشنلی صحافیوں نے کیا، کسی نے کیا پاکستان کے اندر؟ نہیں کیا۔ سب کمپرومائز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو پاکستان میں رہ کر بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی ڈس آن کرنے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، یہ سوال آج ہوا تو رانا صاحب نے جی اس کا جواب دیا۔ یہ بہت ہی اہم آج کی گفتگو ہے دوستو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 بڑوں کو انہوں نے حوالہ دیا کہ صدر، وزیر اعظم عمران خان سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ 5 بڑے کون سے ہیں جی؟ ایک تو صدر صاحب ہو گئے آصف علی زرداری، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، پھر عمران خان ہوں گے، پھر اس میں نواز شریف صاحب بھی تو ہیں، 4 ہو گئے، اور پھر اس میں فوج کی قیادت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر 5 بڑے ایک پیج پر آ جائیں تو پھر پاکستان کا جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو اس پہ ایک چھوٹا سا پول کر لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کل میں اس کے ریزلٹس بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ کیا عمران خان کو بات کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک جو میری سوچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور اس پورے سوال کی جو اصل روح ہے آپ اسے پکڑ سکیں۔ اور وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے نا، تو عمران خان کو جیل میں رکھ کر کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ عمران خان کو باہر آ کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان ان اداروں کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کی قیادت کریں۔ یہ تو چاہیں گے نا کہ عمران خان ہمیشہ جیل کے اندر رہے۔ عمران خان کو یہ جیل میں رکھنے کی تیاری کر چکے ہیں، 5 سال نہیں 10 سال کا منصوبہ ہے۔ جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مقبولیت نیچے جائے گی، عمران خان کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے۔ اور اب عمران خان تاریخ کی کتاب میں جو مورخ لکھ رہا ہے نا، کتاب لکھ رہا ہے جہاں پہ عمران خان کا نام آتا ہے، ہر صفحے پہ عمران خان کا نام موجود ہے، ہر لائن میں عمران خان کا نام موجود ہے، اور وہ بھی سنہرے حروف سے لکھا جا رہا ہے عمران خان کا نام۔ تو یہ کسی کو برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک پول کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا عمران خان کو باہر آنا چاہیے، کمپرومائز یا مذاکرات کرنے چاہیے، اور یہ مینڈیٹ کس کو دینا چاہیے، اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہ 5 بڑے، اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، اور پھر پاکستان کی جو فوج کی قیادت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان سب لوگوں کو بیٹھ کر ملک کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، چلیں آپ نے مانا تو صحیح نا، کم از کم آج دشمن کے منہ سے، میں مخالفین ان کو نہیں کہتا چونکہ انہوں نے مخالفت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، ان دشمنوں نے عمران خان کے
آج تسلیم تو کیا نا کہ ہاں یہ ایک بڑی طاقت ہے, ایک مقبول لیڈر ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ایک بڑی دھمکی دی گئی ہے, یہ بھی سن لیں, اور یہی اس کا اصل مقصد تھا, کیونکہ 8 فروری قریب آ رہی ہے. جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کو وقتہ پڑا ہوا ہے, اسی لیے بار بار مذاکرات, اور آج تو انہوں نے پوری گیم جو ہے وہ پاکستان کے سامنے رکھ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر کچھ ہوا تو ہم جی اس سے پہلے تیار بیٹھے ہیں اور ہم بندے اٹھائیں گے. عمران خان اور سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں, لیکن جو بندے اس حوالے سے ہل جل کریں گے ہم ان کو اٹھائیں گے. لاہور آیا تھا, سہیل افریدی پکڑ لینا تھا نا, اس وقت تو آپ نے اسے نہیں پکڑا. تو یہ آپ ملک کے لیے حالات خراب کر رہے ہیں. ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ صوبے کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال صرف ایک ہے اور تقاضا صرف ایک ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں میں ان کے کیسز تو چلنے دیں. ان ججز کے سامنے کیسز عمران خان کے نہیں لگ رہے, اپیلیں پڑی ہوئی ہیں 8 مہینے سے, 9 مہینوں سے, لیکن عمران خان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی بے گناہی جو وہ ثابت کر سکے. اور یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جو آج ان کے سامنے ہے کہ ہم روکیں تو روکیں کیسے. اسٹریٹ موومنٹ سر باقاعدہ موبلائزیشن شروع ہو گئی ہے اور 8 فروری کی ساری تیاری ہے, اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہم آپ کو دے رہے تھے, دیکھیں آج ایک چیز جو ہے سچ ثابت ہو رہی ہے, اور حکومت اس پہ مکمل اس وقت ایک اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے. میں آپ کو دوستوں یہ خبر دوں کہ طلال چودھری صاحب نے آج کچھ باتیں کہی ہیں, اور وہ کیا باتیں ہیں اور انہوں نے کس کو کیا پیغام دیا. شہباز شریف اور سی ڈی ایف کی جو پارٹنرشپ ہے وہ رزلٹ دے رہی ہے. اللہ کرے کہ جوڑی اسی طرح وکٹ پر کھڑی رہے اور پاکستان کے لیے رنز بنتے رہیں. مجھے دور دور تک ایسا کوئی بالر نہیں لگتا جو اس جوڑی کی وکٹ لے سکے. دیکھیں عمران خان نال تے تسی بڑی نفرت کر دے ہو, لیکن جو انالوجیز ہیں اور جو ریفرنسز ہیں وہ تو آپ کرکٹ کے نکال کے لے کر آتے ہیں. چلیں طلال چودھری صاحب کو کرکٹ پسند ہے اور انہوں نے یہ حوالے دیے اور یہ وکٹ کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف سمیت پوری نون لیگ 8 فروری کو کلین بولڈ ہو چکی. معیشت کے اشارے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف فلاپ ہو چکے. دیکھیں پاکستان میں آپ کو نا بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے پاکستان کی موجودہ حکومت سے. ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا, جب عمران خان کی حکومت تھی تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کب تک نیپیاں بدلیں گے. سر یہاں پہ نیپیوں سے معاملہ نہ آگے نکل گیا ہے. ملک کی معیشت گر چکی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں. تو سرمایہ کاری کہاں ہے؟ کس معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ادھار کے اوپر نہ دفاع ہوگا نہ آپ کی معیشت ہوگی, پھر ملک چلے گا کیسے؟ صرف آپ کو تعریفیں کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. تو یہ اب سوال وہاں پہ باقاعدہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے نئے نظام کو لانے اور معیشت کو کنٹرول کرنے اور باقی معاملات کو آگے لے کر چلنے پر جو ہے وہ آپ کو دن رات کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو طلال چودھری صاحب نے یہ تمام باتیں کہی ہیں. انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ اللہ کرے جن کی جوڑی قائم رہے اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے, لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دوستوں کو یہ خبر دیں کہ شہزاد اکبر کے اوپر جی ان کے مطابق دوبارہ حملہ ہوا ہے. ایک ٹویٹ شیئر کی گئی, ایک پیغام, جس پہ انہوں نے کیا کہا کہ 31 دسمبر کی شام گزشتہ روز کیمبرج شائر انگلینڈ میں واقع میری رہائش گاہ کو جان بوجھ کر مخصوص طور پر ایک مجرمانہ حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا, جس کا مقصد شدید نقصان پہنچانا تھا. حملہ آوروں نے املاک کو نقصان پہنچایا اور اسے آگ لگانے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں انسانی جانیں فوری خطرے میں پڑ گئی. ایک ہفتے کے اندر میری رہائش گاہ, مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر ہونے والا دوسرا سنگین حملہ ہے, اور دونوں ہی واضح بدنیتی کے ساتھ کیے گئے. یہ کوئی اتفاقی یا الگ تھلگ واقعات نہیں ہے. 24 دسمبر کو مجھ پر جسمانی حملہ کیا گیا, جس کے باعث مجھے شدید چوٹیں آئی. برطانوی حکام دونوں واقعات کی سرگرمی سے تحقیقات کر رہے ہیں. واقعات کی جو نوعیت ہے اور انہیں ہدفی حملے قرار دیا جا رہا ہے, یعنی ٹارگیٹڈ جو حملے تھے. برطانیہ پر قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام دستیاب اختیارات اور وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک ہر فرد کے لیے محفوظ رہے, بالخصوص سیاسی اختلافات رکھنے والے ان افراد کے لیے جو جبر اور ظلم کے خطرے سے دوچار ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لیکن بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شہزاد صاحب آپ بیرسٹر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ برطانیہ کے اندر یہاں پر میں نے آپ کو اس دن پورا واقعہ سنایا تھا نا کہ باقاعدہ چاقوؤں سے حملہ کیا گیا اور یہاں پہ حملہ ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا سر. آج اس بات کو 6 برس ہو گئے ہیں. 3 دن کے بعد پولیس آئی, انہوں نے کہا جی کچھ ہویا تھا نہیں, انہوں نے کہا نہیں ہویا, ٹھیک ہو, میں کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر دیکھیں گے تڑے نال کی کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ آف اسٹوری, فل اسٹاپ. تو برطانیہ اگر آپ سمجھتے ہیں, انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا آج ٹویٹ کے اندر کافی لوگوں کو انہوں نے ٹیگ کیا, ہوم آفس اینڈ باقی لوگوں کو بھی. ہونا کچھ نہیں ہے, اور جب تک خدا نہ خواستہ
कोई इवन के लोगों पे अटैक भी हुआ और लोग गायब हो जाते हैं, नहीं आप ढूंढ सकते कि ये वाक़या कैसे और कब हुआ और कौन इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें नहीं पता चल सका। एक तो स्टाफ की कमी है, यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पुलिस को भी उसी तरह ही हैं क्योंकि बरतानिया तैयारी कर रहा है सर, और यहाँ पे बजट कट्स भी हैं जिसकी वजह से जो दीगर महकमे उसके ऊपर आपको असर नज़र आएगा। और वो ये कहते हैं जी कि हम अब एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयार रहना है, तो बजट कट्स इस वजह से भी इन्होंने लगाई। तो अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस कुछ करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं, और ये मियाँ अली मोहम्मद इशफाक के हवाले से, मियाँ अली इशफाक के हवाले से आपने पिछले दिनों रजब भट्ट एक एंटरटेनर हैं जी, यूट्यूबर, उनके ऊपर एक हमला हुआ, आपने देखा, कराची की कोर्ट थी और फिर उसमें कुछ वकला ने उनको टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उनको पकड़कर वीडियोस भी बनाई रजब को, और फिर पैगाम भी दिया कि जो वकीलों के खिलाफ बात करेगा उसका यही हाल हम करेंगे। अच्छा, अब उस वीडियो में जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई क्या होनी थी। अब पता ये चला है कि मियाँ अली इशफाक का जो लाइसेंस है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। आपने याद रखना है कि मियाँ अली इशफाक जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक़ DGI फैज़ हमीद साहब के वकील हैं जी, और इसमें एक वजह यही नज़र आती है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। रजब भट्ट को किसी ने मारा, इन्होंने कौन सा किसी को मारा था, इन्होंने कहा ना कि यार अगर आपको किसी बंदे से इख्तलाफ है तो जाकर उस पर पर्चा कराएं, लेकिन पता ही चल रहा है कि मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस जो है मुअत्तल कर दिया गया है। और तफसीलात के मुताबिक पंजाब बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लाइसेंस फौरी तौर पर कमेटी पंजाब बार कौंसिल को भिजवाया और डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इसे मुअत्तल कर दिया, और मजीद अब कार्रवाई देखेंगे कि वो कमेटी करती है या क्या नहीं करती। अब इसके ऊपर एक ही वजह नज़र आती है और वो ये थी कि ये वकील हैं जिनके, और शायद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आपने गवाही जो है वो देनी है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं अदालतों के, और अब तो खैर आपने देख ही लिया वकला की क्या हाल है, हर चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। वहीं पर कुछ सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी वही फैसला देंगी जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के चाहेंगे। वकला पर दबाव डालने के साथ साथ अदालती महाज पर भी एक तरह से फतह इनकी नज़र आ रही है। मुनीर फारूक ये कहते हैं कि आइनी अदालत एसेंशली ज़्यादातर वही करेगी जो अहम फैसला साज चाहेंगे, यानी जिन जजेस पर नवाज़शात की गई हैं, जिन्हें अलग अदालत में बिठाया गया है, वो लिखे लिखाए फ़ैसले ही देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया। तो पीछे सर रह क्या गया? किसी को यकीन है इस निज़ाम के ऊपर? कब तक ये निज़ाम ऐसे चलेगा कि ठीक है यार नहीं देते कोई बात नहीं, लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन पाकिस्तान में सर हर इदारा, हर लेवल पर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ आपको होती हुई नज़र आती है। आज पाकिस्तान में जिस मुल्क के अंदर एक एंकर कामरान शाहिद जो टीवी पर बैठकर ये कहे कि भुट्टो साहब को उनके वकीलों ने मरवा दिया, पीछे रह क्या जाता है? वो कहना ये चाह रहे थे कि वकील साहब जो चाह रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया इमरान खान भी मान जाए इन्हें तो इनको भी हम मार देंगे, वो ये कहना ये चाह रहे थे। तो मोहम्मद जुबैर साहब उस पर बोले कि भाईजान वकीलों ने नहीं मारा था, एक जनरल ने मारा था, और जनरल नहीं चाहता था कि भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करे। अदालतें बिक गई, कलम जो इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सच लिखना जिनको चाहिए वो बिक गए, टीवी एंकर्स बिक गए, सहावत बिक गई, सारा मुल्क अब ये बेचने पर तुले हुए हैं। तो वहाँ पर आपको इंसाफ क्या मिलेगा? आज पाकिस्तान में सर सरीना होटल के हवाले से भी खबर है, मैं आपको दे दूँ। तफसीलात के मुताबिक सरीना होटल की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से सवात में कायम इस होटल के ऑपरेशन ख़त्म किए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा हुआ कि सूबाई हुकूमत की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा कल्चर और सियाहत के डायरेक्टर जनरल हबीबुल्लाह आरिफ ने BBC को बताया, वाली सवात के दौर में तामीर की गई तारीखी इमारत वजीर हाउस 30 साल की लीज पर सरीना होटल को दी गई थी, जो कि 2015 में ही ख़त्म हो गई थी। ताहम उनके बकौल अदालती कार्रवाइयों के बायस इसे खाली कराने में मजीद 10 साल लगे। इस इमारत में मलका एलिज़ाबेथ दोयम और ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप समेत कई मारूफ शख्सियात और वज़रा और बैनुल-अक़वामी वफूद बतौर मेहमान रह चुके हैं, मगर एक ऐसा वक्त भी था जब शिद्दत पसंदी के बायस होटल के कमरे अक्सर खाली रहा करते थे। 1985 में इमारत सरीना होटल को 30 साल की लीज पर 5 लाख रुपए माहाना किराए पर दी गई। इन 30 वर्षों में इसका किराया बढ़कर सिर्फ 7 लाख रुपए माहाना हो गया, जो बहुत कम था। अब ये इन्होंने इसको खाली करवा लिया, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन इट डजंट मैटर। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोपहर को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।